गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज अजीज। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। परवीन शाकिर के इस बड़े फेमस शेर है ये, उसकी बेहतरीन तशरीह आज तहरीक इंसाफ कर रही है। इस जमात की पॉलिसी गुज़िश्ता चंद माह में इतने यू टर्न ले चुकी है कि अब इसको यू टर्न कहना भी मुश्किल हो चुका है। कोई नया नाम सोचे इसके लिए। 8 फरवरी के इलेक्शन को इस जमात ने मुस्तरद कर दिया। रीज़न भी था उनका, बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी इस इलेक्शन में। इस पार्लियामेंट को उन्होंने ये भी कहा कि मैंडेट चोर है ये पार्लियामेंट। उन्होंने ये भी कहा कि हर किस्म का हम इनके साथ बॉयकॉट करेंगे। तहरीक इंसाफ को जब भी पार्लियामेंट में बैठने का मशवरा दिया गया तो उन्होंने इसको मैंडेट चोर पार्लियामान कहकर ये कहा कि मामलात हल करने का तरीका पार्लियामान नहीं है। जिसने भी ये राय दी उसका भी उन्होंने बार बार यही कहा कि आपका ये मशवरा गलत है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने उसी पार्लियामेंट से महफूज रास्ता फराहम करने की दरख्वास्त कर दी है। ये खुश आइंद तो ज़रूर है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक की पूरी पॉलिसी जो थी पीटीआई की और जो पूरी पार्टी मौक़िफ़ रहा है जिसमें लोग कहते रहे कि आप बातचीत करें, क्या आज उस पर एक और यू टर्न लिया गया है? लेट्स वॉच बैरिस्टर गौहर। हम पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। जब एक गोली चलती है तो खानदान के खानदान क्या नस्ल याद रखती है। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाएं, ब्रिंग देम टू जस्टिस। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। हुकूमत की तरफ से वजीर कानून ने कहा है कि ये खुश आइन कदम है। लेट्स वॉच इट। लीडर ऑफ अपोजिशन खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुसन है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख्याल में अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है कि हम इस तरह से अपनी एक दूसरे को बात सुनाएं और समझाएं, और ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं। मेरी ये दुआ है ज़्यादा बातों पर इत्तफाक हुआ करे। जबकि वज़ीर कानून ने वेलकम किया है, वज़ीर जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, वो अक्सर पीटीआई पर शदीद किस्म की तनकीद करते हैं। इस मौके पे फिर उन्होंने जो साइन ऑफ वीकनेस है पीटीआई का उसका इशारा करने की कोशिश की है। क्या ये बातचीत के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है? स्टेटमेंट जरा देखिए। एक पॉलिटिकल पार्टी में डिसिप्लिन होता है, जब वो बातें करते हैं उसमें कोई कोहेरेंस होती है बातों में आपस में। आधी लीडरशिप से ज्यादा जो है वो तो रिजाइन कर गई थी उस दिन 26 नवंबर को। किस बात पर रिजाइन कर गई थी? अपने इंटरनल इख्तिलाफात की वजह से रिजाइन कर गई थी। अंदर की बातें मैं ज्यादा लंबी नहीं बताना चाहता, बात चीजें अमानतन है हमारे पास कि इन्होंने हमसे राब्ते किए या आज राब्ते कर रहे हैं या कल राब्ते कर रहे हैं और अब राब्तों में क्या कह रहे हैं ये। और बानी पीटीआई क्या पैगाम भिजवा रहा है बाहर? खुदा का वास्ता है, सुबाइयत या लिसानियत या इस मुल्क में कोई ऐसे बीज न बोएं जिसकी फसल जो है कल जो है सारे पाकिस्तान को काटनी पड़े। टाइमिंग बहुत अहम है। तहरीक इंसाफ की जानिब से सड़कों की सियासत तर्क करने का ऐलान उस वक्त सामने आया है जब साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद पर कोर्ट मार्शल आईएसपीआर के मुताबिक फैज हमीद पर चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। सो हम आज इससे बात करेंगे कि टाइमिंग किस हद तक इंपॉर्टेंट है। ज़रा एक पेशेंट गोई फैसल वाडा साहब की भी देखिए। वैसे अकील, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा। देखें, सबसे पहली बात है कि खुशाइन बात है, देर आए पर दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि इंतशार की सियासत या सड़कों की सियासत चलें वो एक आइनी हक है, लेकिन उसके भी कुछ लवाजमात होते हैं, उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन तमाम तर हदें पार करके, तोड़ फोड़ करके, चढ़ाव करके, पड़ाव करके, आंखें दिखा के क्या हासिल हुआ? इस जमात को तो कुछ हासिल नहीं हुआ। 3-4 दफ़ा इन्होंने स्ट्राइक किया इस्लामाबाद के ऊपर। इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स को भी फ़ील हुआ कि हम एक बंद सिचुएशन में हैं और हर तरफ से जो है कोई एक तरफ इजाज़त नहीं लेते थे, इजाज़त लेके फिर उसकी वायलेशन भी करते थे, और फिर आखिरी दफ़ा तो आपने देखा कि इजाज़त ही नहीं ली। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस के सैनिटी प्रिवेल की है, मैं समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल की है और बेहतर है
کہ یہ پارلیمانی سیاست کی طرف آئے اور پارلیمان میں رہ کے جس پارلیمان کو یہ ماننے سے انکاری تھے, جس پارلیمان کے اوپر یہ بلیو نہیں کرتے تھے, جس پارلیمان کے تقدس کو ایک نہیں کئی مرتبہ انہوں نے اس کا تقدس پامال کیا. آج چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب میں ہمارے کولیگ ہیں, دونوں طرف سے کولیگ ہیں کہ وہ وکیل بھی ہیں اور بحیثیت رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں. تو اچھی خوشائند بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملات جو ہیں ان پہ بات چیت ہونی چاہیے. گورنمنٹ کیا آفر کر سکتی ہے؟ کیا گورنمنٹ ریڈی ہوگی کہ جوڈیشل کمیشن کو آڈٹ کرائیں یا خان صاحب کو ہم رہا کرتے ہیں, یہ تمام تر چیزیں تو مقدمے واپس لیتے ہیں؟ نہیں, اس پہ بات چیت کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. لیکن آپ ہماری کن پٹی پہ بندوق رکھ کے تو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ تو نہیں کروا سکتے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اٹس آئیدر مائی وے اور دا ہائی وے. وہی بات تو نہیں دہرائی جا سکتی جو آپ پہلے کرتے ہیں. 10 مہینے لگے, 10 مہینوں سے جب سے حکومت عمل میں آئی ہے فریہ صاحبہ, ٹائم اینڈ اگین آلموسٹ آن ڈیلی بیسس ہم ان کو مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے. ہم بارہا دفعہ ہم نے کہا آپ آئیں, سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل نکلتا ہے, سیاسی بات چیت ہو, سیاسی بیٹھک ہو. اور ایک دفعہ سیاسی بیٹھک ہوئی بھی, اس کی 2-3 میٹنگز ہوئی بھی جب آئین تحفظ پاکستان کی جو انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی اور پھر مینڈیٹ دیا چکزئی صاحب کو, اور پھر وہ بعد میں مینڈیٹ لے لیا گیا کیونکہ 2-3 میٹنگز اس کی ہوئی تھیں پارلیمنٹ کے اندر ہی, اور وہ کوئی اس کا فروٹفل نتیجہ تھا وہ تو نہیں نکل سکا. اور وہ نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی مینڈیٹ خان صاحب نے واپس لے لیا اور کہا کہ نہیں جی چکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. اب جو کمیٹی تشکیل دی ہے اوور آل اگر دیکھا جائے تو اٹس اے اسٹیپ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن. ہاؤ ایور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب 10 مہینوں سے ہم کہہ رہے تھے تب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. اور وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندریا کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے ہی بچوں کو اپنے پاؤں تلے دینا شروع کر دیتی ہے نا. آف کورس یہ اب نیکسس جو ہے یہ تو سامنے ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 10 مہینوں سے جب تک ہم کہتے رہے تو اب ہمارے پہ یہ اونس تو ضرور ہے بصیت حکومت, لیکن ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ رائٹ ود آرمز وائڈ اوپن جو ہے ہم آ جائیں گے. اب ہمیں بھی تو 10 دن دیے جائیں, جہاں 10 مہینے سے ہم انتظار میں 10 دن ہمارا بھی انتظار کر لیا جائے. اس پہ میں کوشچن کروں گی کہ کتنا انتظار آپ لوگوں نے کیا ہے. فیصل چودھری صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام, کیونکہ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی سے کنسسٹنٹلی. سو ایگزیکٹلی کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے, یا جیسے کہ ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی مینڈیٹ دے کے واپس لیا گیا ہے, یہ بات آگے چلے گی بات چیت کی؟ سب سے پہلے تو آپ نے انٹرو میں آپ نے کہا جی کہ بات چیت کرنے کی بات یو ٹرن ہے اور نامناسب بات, جو پورا انٹرو آپ نے کر دیا اس سے تو ایسے لگا ہے کہ مذاکرات کی بات کر کے پی ٹی آئی نے غلطی کی. اچھا لیٹ می کلیریفائی, میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے, فواد چودھری صاحب تو سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں بات چیت کرو, اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں, بٹ پی ٹی آئی کی کنسسٹنٹلی سٹانس رہا ہے کہ ہم نے بات چیت نہیں کرنی ہے, اگر کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بیرسٹر عقیل صاحب پرسوں میرے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کمیٹی بنانی ہے, تو کسی جگہ سے کوئی ڈانٹ پڑی ہے تو پھر آج سٹانس چینج کیا نا. نہیں کوئی ڈانٹ نہیں پڑی. بات یہ ہے کہ یہ انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بس میسج آیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرنا, پہلے پوچھیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوہرنس اگر آپ گورنمنٹ کی پالیسی میں دیکھیں, آج کل طارق فضل چودھری صاحب ایک پروگرام میں مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہم بندے چھوڑے ہیں جو کہ جن کے خلاف ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے, اور پھر ہم بات چیت بھی ضرور کریں گے. آپ کنفرم کر رہے ہیں آج بیرسٹر عقیل صاحب ویسے صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بات؟ بالکل ہاں, لیکن اب جب تک یہ ورڈز ایکشنز میں نہیں چینج ہوتے تب تک ہم شکریہ نہیں ادا کریں گے. پہلے جب چھوڑنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اتنی اخلاقی ضرورت میرے میں تو ہے کہ آئی ول سے کہ اگر آپ نے اچھا کام کیا تو آئی اپریشیٹ دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ پی ٹی آئی کی ضرورت صرف نہیں ہے, وہ ملک کی ضرورت ہے. اس وقت جب 24 تاریخ کا دھرنا ہوا تھا تو تب بھی کال دی تھی, تو تب بھی مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم بندوق کے زور پہ تو بات نہیں کر سکتے, ہم تو سیاسی جماعت ہیں, مذاکرات ہی کریں گے. ابھی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے اگر تیار ہے تو اپنا ایجنڈا تو دیں گے. اب اگر آپ ایجنڈا کو شرطیں کہیں گے تو شرائط کے بغیر تو ظاہر ہے ہم نے کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آلو گوشت بنانے کی تو ترکیب نہیں ڈسکس کرنی نا. کوئی ایجنڈا تو ہوگا جس کے اوپر لوگ بیٹھیں گے. اور پھر بات یہ ہے کہ حکومت سے بات چیت ہو یا نہ ہو وہ تو ظاہر ہے ایک دو فریق ہیں. ہم اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی بات چیت
کر رہے ہیں اور سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارے وفود جو ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے. یوم شہداء کے اوپر ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو اپنے اس یوم سوگ میں جو شہداء کے لیے منایا جا رہا ہے, ورلڈ اوور منایا جا رہا ہے, اس میں ہم سب کو انوائٹ کریں گے تاکہ وہ وہاں پہ آئیں. سالار کاکڑ جو ہیں ان کو واپسی پہ جو اریسٹ کیا گیا جب وہ میت لے کے جا رہے تھے, اور پھر ان کو 4 دن کے بعد پیش کیا گیا, تو پولیس نے 4 دن ان کو کہاں پہ رکھا, ان کو بہیمانہ تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا. ہمارے 200 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں اور دے آر پریزیوم ٹو بی ڈیڈ بیکاز ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. حکومت جو ہے, اگر دیکھیں یہ ریاست کے شہری ہیں اور ہم آئین پاکستان کے تحت اور لوکل قوانین کے ساتھ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کے تحت باؤنڈ ہیں کہ کسی کی پولیٹیکل اوپینین کی بنیاد کے اوپر کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا. دیر فور یہ گورنمنٹ پچھلے 2.5 سال سے اسی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے لیڈرز کو. 9 مئی کی آڑ میں تمام لوگوں کو 1.5 سال ہو گیا ہے جیل میں رکھا گیا. جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ان کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آئی جی نے وہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کی, چاہے وہ پنڈی کا چوہان ہو یا مراد راس ہوں, اندلیب عباس ہوں یا فرق ہوں یا دوسرے لوگ ہوں. ان سب کو جو ہے 9 مئی میں نہیں رکھا گیا کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی. تو یہ تو پولیٹیسائزڈ ایونٹ ہو گیا ہے. آپ نے ابھی جو بات کی ہے چوری صاحب, اس پہ بھی آپ نے کہا ہم اپوزیشن سے بھی بات کریں گے, اور یہ میں اگین دوبارہ ری انفورس کر دوں کہ بات چیت کو تو میرے خیال سے ہر کوئی اپریشیٹ کرے گا. 126 دن کا دھرنا جب آپ لوگوں نے دیا اس سے شاید وہ نتیجہ نہیں نکلا تھا جو آپ نے جب بات چیت کی تو فوراً کمیشن بھی بن گیا, معاملات حل ہو گئے. سو پارٹیز کو بات چیت پر ہی آنا چاہیے, اس کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے. بٹ دی کوسچن از, آپ نے کہا ہم اپوزیشن سے بھی بات کریں گے. پریا دیکھیں نا, اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے, کائنڈلی الاؤ می 1 or 2 sentences, کہ آپ جب گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے تو مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, اگر آپ سی بی ایم نہیں کریں گے, حکومت جو ہے جعلی مقدمے بنا رہی ہے, 100 کے قریب تو مقدمے بنا دیے عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ جیل کے اندر جب سے گئے ہیں. پچھلے 1.5 سال میں 100 مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا. ان کی بیگم کو 10 مہینے جیل میں رکھا گیا ہے. ان کی بہنوں کو جو ہے وہ فریولس میں کہ جی بارود لے کے پارلیمنٹ جلانے چلے گی. مطلب اس سے زیادہ مذاق ہے ہو سکتا ہے. کارکنان کے اوپر آپ جب احتجاج کی بات کرتے ہیں, آپ یونین کونسل پہ ممبر کی جو لیول کے لوگ ہیں ان کے گھروں پہ جا کے نہ صرف چھاپے مارتے ہیں, ان کے گھر توڑتے ہیں. ایم این ایز, ایم پی ایس کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا لاتعداد شکایتیں نہیں ہیں کہ ان ممبر پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا لیا گیا؟ کیا کیا اس گورنمنٹ نے یا کیا کر سکتے ہیں حکومت؟ بٹ دوسری طرف سے آپ نے جو ڈو اور ڈائی کی کال آئی, چڑھائی ہوئی, آپ نے بھی کہا کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. نہیں تو دیکھیں, ڈو اور ڈائی چڑھائی کی بات نہیں ہے. نہیں, دس از ویری رانگ انٹرپریٹیشن اور انفرنس. آپ احتجاج کرنے آتے ہیں, یا تو دیکھیے نا کہ کے پی سے لے کے ادھر تک کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہو, کسی نے کوئی بات کی ہو, کوئی اس طرح سے معاملہ کیا ہو, پھر تو آپ کہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. 9 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنائیں جہاں پہ ہم اپنے ایویڈنسز دیں. کہ دونوں سائڈ پہ تلخیاں بہت ہیں. ہم چاہیں گے کہ بات پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف ہی جائے, کیونکہ بات چیت کی اگر بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ زبردستی نہیں ہوگی, بندوق کن پٹی پہ رکھ کے نہیں ہوگی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گلے پہ گھٹنا رکھ کے بات چیت نہیں کر سکتے. سو اس لیول تک تو آ چکی ہے. حکومت کی طرف سے بھی ہم نے کوئی فل اوپن ہارٹڈ ایفرٹ نہیں دیکھی. نہ پی ٹی آئی تو کہتی تھی ہم نے بات ہی نہیں کرنا. اب کیسے آپ کو لگتا ہے کہ پازیٹیوٹی آئے؟ فریہ صاحبہ, فار us to come to any sort of meeting point یا meeting half way, اس میں یہ ہوگا کہ ان کو ترک کرنا پڑے گا اپنا جو 2 point ایجنڈا ہے, جو انہوں نے 2 point ایجنڈا دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوگی یا وہ ڈسکشنز میں وہ بات نہیں آئے گی. آبویسلی اسیران کی جو اگر کوئی لسٹ ہے, میں انہی کے ساتھ شو پہ تھا فیصل چودھری صاحب کے ساتھ, تو بالکل یہ بات ہوئی. میں نے کہا کوئی لسٹ ہے تو وہ آپ نے ظاہری بات ہے جس طرح وائٹ پیپر پریپیئر کیا, جس طرح آپ نے ایکسل پہ شیٹیں بنائی اپنے الیکشن کے تحفظات کے حوالے سے, ریزلٹس کے حوالے سے, کم از کم وہ تو آپ ایک پریپیئر کر کے سامنے لائیں اور دکھائیں کہ بھئی یہ ہماری لسٹ ہے اور یہ ہمارے اسیران ہے, وچ وی بلیو دیز آر پولیٹیکل پرزنرز. اس کے ساتھ دوسری
بات ہے کہ یہ بھی نہیں ہے, کمیشن کی بھی ڈسکشن ہوگی. میں حکومت کی جو ایک بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مشروط مذاکرات ہونے چاہیے, آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے, آن دا وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونے چاہیے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 2 پوائنٹ ایجنڈا خود ہی ڈکٹیٹ کریں, پھر آپ کہیں اسی پہ ہی بات ہوگی, اس کے علاوہ کسی پہ بات نہیں ہوگی. اگر آپ ان کے لیڈر کو کہیں ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے, دیکھیں ہم تو نہیں چھوڑ سکتے, وہ تو عدالتوں نے چھوڑنا ہے نا, حکومت تو نہیں چھوڑ سکتی اس کو, وہ تو he'll have to face. لیکن فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا دے, حکومت ایجنڈا دے, آپ یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ ہم نے تو کہا کہ آل انکمپنسنگ. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کاؤنٹر ایجنڈا دیکھیے, اس طرح سے بات ہوگی نا, اگر 2 فریق بات کریں گے, میں اپنا ایجنڈا دیتا ہوں تو کاؤنٹر ایجنڈا کوئی دوسرا فریق بھی دے گا. جیسے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں گی تو ان کا ایک بیئر منیمم کنسنسس کے لیے کوئی بات تو ہوگی. آپ بیرسٹر صاحب خود بھی وکیل ہیں, اب بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی میں جو ہمارے بندے لاہور میں آپ نے اریسٹ کیے ہوئے 1.5 سال سے, ان کی بیل بھی اپلیکیشن نہیں لگتی, جو عدالتوں پہ ڈالنا آسان ہوتا ہے, عدالتیں ہوتی ہیں چلان کے بعد, اس سے پہلے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن جو ہے وہ حکومت کی اتھارٹیز ہیں. اب پورے جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ فریا اور یہ 26 نومبر کے یا جتنے بھی اینٹی ٹیررزم کے پرچے ہوئے ہیں وہ پولیس کی مدعیت میں ہوئے ہیں. پولیس کس کے انڈر ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی صوبائی حکومتوں کے انڈر ہوتی ہے, اور یہاں پہ انٹیریئر منسٹر کے انڈر ہوتی ہے, انٹیریئر منسٹری کے انڈر. پھر آپ نے 1.5 سال میں ان کے چلان نہیں پیش کیے, انویسٹیگیشن آپ سے نہیں ہو سکی. جو ایک ہی چلان پیش ہوا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے ایویڈنس کیا ہے؟ اس میں ایویڈنس یہ ہے جی کہ ہمارا ایک بھیس بدل کے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے میٹنگ میں چلا گیا, اور کور کمیٹی اس وقت 11 بندوں کی ہوتی تھی, زمان پاک میں بھی اور چکری میں بھی. مطلب اس قسم کے مذہب کا خیز اگر باتیں کریں گے تو اسی لیے تو یہ آگے نہیں بڑھی بات نہیں ہوتی تھی. اس پہ کوشچن ہے, اف یو الاؤ می, ہمیں ایک کوئک بریک پہ جانے, وی ول بی رائٹ بیک. تو ویسے صاحب ٹرسٹ کا فقدان تو ہے دونوں طرف سے, بات یہی ہے کہ پھر اس میں آپ کس طریقے سے ٹرسٹ بلڈنگ کر سکتے ہیں؟ بالکل فریہ صاحبہ, دیکھیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز حکومت پہ اونس زیادہ ہے جی, میں تو یہ بالکل کہتا ہوں. نو آف کورس the government realizes this, but لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ 10 مہینے ہم یہی بانسری بجاتے رہے, مذاکرات کا کہتے رہے, ان کے کانوں پہ جھوم بھی نہیں رہیں گی. لیکن اب فائنلی اگر they've come around, which is a good thing, and we as government appreciate this, کہ کم از کم جو ہے یہ صحیح طرف جو اصل فورم ہے وہاں اس طرف آگے ہیں, یا اصل جو ایشوز کو ایڈریس ہونا ہے جہاں پہ وہاں پہ یہ آگے ہیں. تو ہم بالکل خوشائن سمجھتے ہیں. آف کورس یہ سختیاں بھی ہوتی رہی, ملٹری ٹرائل کی بھی بات ہوتی رہی, مزید یہ بات ہوتی رہی بانی پی ٹی آئی کا بھی ملٹری ٹرائل کی پاسبلٹی میں نے تو لیگل پرسپیکٹو سے بتایا, اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آئی تھنک آپ کے شو میں اور 1 2 اور شوز میں میں نے بالکل ذکر کیا. میں نے کہا کہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے لیگلی اسپیکنگ, اور میں تو بالکل پیورلی لیگل پروویژنس کو کوٹ کرتے ہوئے, اور میں نے دیکھیں پولیٹیکلی اسپیکنگ تو میں نہیں کہہ سکتا, اب تو ایک نیکسس ایسا انفولڈ ہو رہا ہے تمام تر چیز میں, اینڈ آف کورس ایبسولوٹلی آپ وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک نیکسس, اس کے تانے بانے تو وہیں سے مل رہے ہیں. اور اگر جو ہے ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے, اینڈ آف کورس وہاں پہ ان کے اپنے دورہ حکومت میں تقریباً 29 لوگوں کا ہوا اور ان کو سزائیں بھی ہوئیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اور ان کی اپنی ویڈیو آپ بے شک اپنی اسکرین پہ چلا بھی دیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ عمران خان صاحب کی اپنی ویڈیو ہے, آپ ہمیں اجازت دے رہے ہیں ان کو چلانے کی؟ آپ چلائیں, آپ بالکل چلائیں اور کوٹ کریں. میں آپ کو بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ والا ایکسپٹ ضرور چلائیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس میں کیونکہ یہاں پہ عدالتوں میں پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے, اسی لیے ملٹری کورٹس, اور ہی اسپوک ان فیور آف ملٹری کورٹس. تو دیٹ ایگزسٹس. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی مورف ویڈیو ہے یا کوئی جعلی ویڈیو بن گئی ہے یا کوئی اے آئی جنریٹڈ ہے, وہ پچھلی فائل سے آپ نے لی ہے. کس چارج پہ سزا کریں گے؟ دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے 9 مئی کا جو معاملہ ہے جس میں he was in jail, he wasn't even there. دیکھیں it doesn't matter whether you're there in person or not. If you've instigated, if you've planned the entire event, اور اگر آپ نے بالکل اس کو جو ہے انسٹیگیشن بھی کی ہے, پلان بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو رائل اپ کیا ہے, لوگوں کو تیش دلوائی ہے, اور آپ نے وہ پورا اپنی جو ہے ایک پلاننگ کے حوالے سے اور ایک کانسنٹریٹڈ جو معاملہ چلایا ہے, ڈیزائن تو نہیں کہی ویسے صاحب کہ یو آر اے پولیٹیکل پرسن, آپ سمجھتے ہیں سیاسی امپلیکیشنز. حکومت کو کیا فائدہ ہوگا ملٹری ٹرائل کرنے کا؟ خان تو پہلے ہی جیل میں ہے, جیل میں رہنا ہے اکارڈنگ ٹو یو.
کیا فائدہ ہو جائے گا کسی کو اینڈلیس پیریڈ آف ٹائم کے لیے کہتے کہ بہائنڈ بارز رہے. آف کورس جس طرح ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا ہے, اپنے آپ کو, اپنے کیسز کو وہاں پہ فائٹ کیا ہے, ہم نے پروف کیا ہے اپنی انسنس کو, اینڈ دین وی فائنلی گاٹ آؤٹ آف دیز جیلز جو ہمارے پہ جھوٹے مقدمات بنے ہوئے تھے. تو آف کورس whether that's ایون فیلڈ, whether that's کوئی اور کیس ہے, رانا سنولا کی کیس کی بات کر رہے ہیں یا ادروائز بات کر رہے ہیں, جو ہمارے لیڈرز پہ بنے ہیں پولز اپارٹ, بالکل الگ کیسز ہیں. بٹ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم کیسز تو بنے نا, کیسز تو بنائے گئے نا, پاناما کا کہہ کے کاما پہ تو نکالا گیا نا. دوز آر ایگزامپلز. اب آپ ضرور جواب دیں فیصل صاحب, آپ ہنس بھی رہے ہیں اس بات کے اوپر, بٹ دا کوشچن از کہ ابھی دوبارہ بات ہو رہی ہے ملٹری ٹرائل کی, اور ظاہر ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جنرل افیئرز کے تمام معاملات ہیں. کیا پھر بات چیت ان خبروں کے ساتھ بھی ہوگی آگے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ لیگلی پاسبل ہے نہ پولیٹیکلی پاسبل ہے. یہ جو ملٹری ٹرائل کی باتیں ہیں یہ ہوکس باتیں ہیں. 9 مئی کی اگر 1.5 سال میں آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکے, ابھی بھی بات اگر مگر پہ آپ پھر رہی ہے. اور جو ایویڈنس میں نے بتایا آپ کو کہ یہی ایویڈنس ہے, 2 پولیس کے سپاہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیس بدل کے وہ کور کمیٹی کے اجلاس میں چلے گئے تھے. تو یہ مذاق ہی ہے نا. اور پھر بیرسٹر عقیل صاحب, ہمارے وکیلوں کو ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ بریف جو ہے کوئی بھی ڈیفینڈ کر لیتے ہیں, لیکن یہ ڈیفینس لیس بریف ہے جو عقیل صاحب نے پکڑا ہوا ہے. ایون فیلڈ میں آج بھی آپ رہتے ہیں, ایون فیلڈ میں آج بھی آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ آپ نے رسیدیں آج تک نہیں دیں. پیسے کتوں آئے ہیں وہ نہیں بتایا آپ نے. پھر آپ نے جو القادر ٹرسٹ کا کیس بنایا ہے, القادر ٹرسٹ کی جو پراپرٹی کے پیسے تھے وہ حسن نواز نے پراپرٹی جو ہے ایگزوبرنٹ اماؤنٹ پہ علی ریاض کو بیچی, اور وہ پھر نیشنل NCA کا نیشنل کرائم ایجنسی کو وہ نہیں کر سکے. اس میں آپ نے جو ایویڈنس پیش کی ہے, ایک دھیلے کا آپ بینیفٹ عمران خان صاحب نے نہیں لیا, وہ آپ کی پروسیکیوشن ایویڈنس سے ثابت ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے قوانین میں چینج کی, آپ نے اس میں ریڈکشنز کی, اور پھر آپ نے ایک سازش کے تحت آپ نے سارے مقدمے معاف کرائے. آپ کا اور پیپلز پارٹی کا اور کوئی متبہ نظر نہیں تھا. وہ آپ نے ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, ملک کی سیاست کو تباہ کیا, ملک کی جو نیشنل سیکورٹی فیبرک ہے اس کو تباہ کیا, صرف اپنے کیس معاف کرانے کے لیے. آپ نے فارم 47 تیار کرایا, آپ نے الیکشن سے پہلے PTI کو کریش کرنے کے لیے ہر کام کیا, اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ مل کے, لندن پلان کے تحت, اور اس الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے, جنہوں نے آپ کو بھرپور جو ہے وہ کور فراہم کیا اور آپ کو 17 سیٹوں کے ساتھ مسلط کیا. آپ کے جو سربراہ ہیں وہ دونوں سیٹیں ہار چکے ہیں, اور 66,000 جو ہے وہ ووٹ جعلی ڈالے گئے, اور اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے ریٹ سے زیادہ تو اون چودھری مقبول ہے لاہور میں. اب اگر یا تو آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے تو پھر بھی زیادتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کو بنایا ہوا ہے ایک آرٹ جس میں آپ کے پاس سیاسی کوئی کارکردگی تو ہے نہیں. آپ آج بھی جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے القادر میں ان کو سزا دینی ہے. فیصلہ لکھا ہوا ہے, جسٹ اناؤنس ہو جائے گا کسی دن. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں پروسیکیوشن کا کچھ عمل دخل نہیں ہے. جس طرح سے جج انڈر پریشر ہیں. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آخری کیس میں بیل ہوئی عمران خان صاحب کی, تو آپ نے اٹھا کے ریمانڈ پہ بھیج دیا کہ ایک فریولس کیس میں جو کہ 28 سپٹمبر کا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ افریہ ایم سوری بٹ ہماری کہانی اس لیے لمبی ہو جاتی ہے کہ مظلومیت کی داستان ہی بہت لمبی ہے, اور ظالموں کے پاس تو تھوڑی ہے نا, ہم پہ تو بیت رہی ہے. تو ہمارے کارکنان پہ, ہمارے لیڈران کے اوپر, ہماری پارٹی کے اوپر انہوں نے PTI کو کریش کرتے کرتے ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے, عدلیہ کا جنازہ نکال دیا ہے, میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے, سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے, VPNs تک جو ہے یہ بلاک کرے. اس کے باوجود بھی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آ رہی. اب یہ جو فیض حمید صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہیں, حمید صاحب کا جو حمید صاحب کا پہلی تو یہ انٹرنل فوج کا معاملہ ہے. دوسرا اگر آپ یہ کہتے ہیں, یہ الزام کیا لگاتے ہیں, ان کے الزام یہ ہے کہ جی یہ جو سول لا فرمانی کی تحریک ہے یہ فیض حمید کو کورٹ مارشل سے بچانے کے لیے دی گئی. بھائی اکتوبر میں تو 3 ہفتے کے لیے عمران خان صاحب سالیٹری میں تھے, اس کے تو کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی آپ نے.
تو کون ہے جو یہ بہم معلومات ایک جو ہے وہ انکارسٹریشن میں پہنچا رہا ہے؟ تو پھر آپ کی اپنی جو پنجاب حکومت ہے، اپنی ہوم منسٹری ہے، وہ ہینڈ ان گلو ہے. تو اس قسم کے الزام لگانے سے پہلے کبھی پڑھ بھی لیا کریں، کبھی سوچ بھی لیا کریں کہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کتنی نان سیریس ہے، اور ہر معاملے کے اوپر فوج اور عوام کو آمنے سامنے لانے کے لیے بڑے بڑے طریقے سے دونوں اداروں اور عوام کے درمیان میں خلیج بڑھائی جا رہی ہے اور بہت بڑھ چکی ہے. بہت ساری باتیں ہوگی. ایک تو انہوں نے کہا ہماری مظلومیت کی داستان بہت لمبی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جو تھرو آؤٹ ایک سیناریو ہے اس میں میرا وہی سوال ہے کہ وے آؤٹ کیا ہے؟ واٹ کین یو آفر دیم، واٹ کین دے آفر یو؟ مجھے بڑا افسوس ہوا، میرے بھائی نے کہا کہ ہم شاید جو ہے بصیرت حکومت فوج اور عوام کو آمنے سامنے لا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیر از سیریس انٹرسپیکشن دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن بائی دیئر پارٹی ممبرز. اور ان کو چاہیے، کیونکہ فوج کے خلاف تو کیمپین بھی چلائی، ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے لگی، فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا، فوج کے اور اداروں کے خلاف جو ہے زہر بھی گھولا گیا عوام کے دلوں میں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے ہماری آپس میں، ہم لوگ بیٹھے، اور بالکل اونس ہمارے پہ زیادہ ہے. میں اس کی رسپانسبلٹی بھی لیتا ہوں کہ ہمارے پہ اونس زیادہ ہے، لیکن اب ہماری نیسنٹ سٹیج پہ ڈسکشنز ہیں. لیٹ us obviously conclude those discussions, come back to them, جو ان کی کمیٹی جو بنی ہے 5 لوگوں کی، تاکہ آگے تو معاملہ چلائیں کوئی. یہ ڈیفینس منسٹر کو you should talk to him a little bit، تھوڑا سا آپ ان سے آف دا کف بات کر لیں سر. وہ واقعی ڈیفینس منسٹر جو اسٹیٹمنٹ نہیں، آج دیکھیے لا منسٹر نے بھی کہا، اور ٹھیک ہے چلے آپ کو انہوں نے ایک آفر دیا ڈیفینس منسٹر بننے کی. نہیں مجھے میں یہ میرے بھائی ہیں. تھینک یو سو مچ. I will take a break. We'll be right back. And welcome back. شام میں جاری خانہ جنگی کے باعث حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. شام کو ایک جانب باغیوں کے حملوں کا سامنا ہے تو دوسری جانب اسرائیل بھی ایک بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ملک پر قبضہ کر لیا جائے. اس حوالے سے لیٹس واچ دس رپورٹ. جنرل صاحب، ٹوٹل 10 days 10 دن میں یہ پوری کہانی ہم نے دیکھی ہے. اس اسپیڈی ایونٹ کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تیاری تو وہ لوگ کافی عرصے سے کر رہے تھے، بٹ پرابیبلی ان کو یہ جو بیسٹ انوائرمنٹ ملا جب لیبنان میں سیز فائر ہوا، ایک اپرچونٹی تھی، اور وہاں پر جو ان کے اپوزٹ گروپس تھے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ، اور ان کی جو سپورٹ تھی وہ جب ویکینڈ ہوئی ہے تو پرابلی ریبلز نے سمجھا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم. بٹ فریہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سیریا کی اب جو سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ ایکسٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں، ایکسٹرنل فورسز ہیں یا ایکسٹرنل پاورز ہیں، ان کا اتنا انفلوئنس ہے بیکاز اٹ از اے ڈیوائیڈڈ سیریا. تو کرڈس کو امریکنز کی سپورٹ ہے، وی آل نو. ٹرکش جو ہے وہ نیشنل آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو گورنمنٹ فورسز تھیں آف کورس اسد کو ایرانین سپورٹ تھی، پھر رشین سپورٹ تھی. ڈفرینٹ فیکشن جو ہیں وہ اپنا یہاں پر آلریڈی انفلوئنس اینڈ پریزنس تو تھی ان کی. تو پروبیبلی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی رات میں یا 24-48 گھنٹوں میں ایک دن تو probably they were waiting for the right time. بٹ پورے سیناریو میں جو مجھے جو ایکچوئل ونر اور جس کو ایکچوئل ہم ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں وہ اسرائیل ہے. I was going to ask you, جیسے ہی بشار الاسد کی حکومت ختم ہوتی ہے ان کے حملے بھی بڑھ جاتے ہیں. 350 حملے ملٹری انسٹالیشنز پہ کر دیے ہیں. اس لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ were they just waiting for that؟ جی they were waiting for that. It is not possible کہ اتنے انٹرنیشنل پلیئرز اس دیکھیں رشیا از اے بگ پلیئر، امریکہ از آلویز اے بگ پلیئر، تو they have stakes in it. اور تو یہ جو اسرائیل کی جو فیسیلیٹیشن ہی میں اس کو کہوں گا ایک قسم کا، اٹ از ناٹ پاسبل. اب دیکھیں سب سے بڑے سفرر تو پیپل آف سیریا ہے، پیپل آف مڈل ایسٹ ہیں، اور انفارچونیٹلی میری نظر میں سب سے بڑا ونر جیسے میں نے کہا از دی اسرائیل، اور سب سے بڑے لوزر اگین آئی وڈ سے دا پیپل آف غازہ اینڈ پیلسٹائن ہے. دیکھیں وہ انفارچونیٹلی ایک طرف سے آپ پھر فارگوٹن میں فار اے مومنٹ کہوں گا کہ ان کے اوپر ابھی اس طریقے سے توجہ بھی نہیں دی جا رہی. پہلے لیبنان میں ہوتے رہے،
ईरान में होते रहे. Of course this is, they all are part of this conflict. But to be very honest, ख़त्म तो हुआ है, गाज़ा ख़त्म हुआ है, ख़त्म तो हुए हैं फ़लस्तीनी लोग ख़त्म हुए हैं, और ये जितने एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो प्रॉक्सीज़ का जो इम्प्लीकेशन हुआ जिस तरफ से भी हुआ है, मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता राइट और रॉन्ग, बट द प्रॉक्सीज़ आर फाइटिंग. तो आज देखिए सीरिया का मुझे जो लेसन लर्नड अपने लिए भी, हमारे पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए, और जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हैड दे उनकी अपनी कोई फौज होती, उनका अपना जो सिस्टम होता, या डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होते, या जो लीडरशिप होती, उनको कुछ एहसास होता. और ख़ास तौर पे वंस अगेन आई वुड रिपीट फरिया कि मैं ये कहूँगा कि अगर उनकी अपनी फौज आज मौजूद होती तो शायद वो आज किसी और के रहमो करम पर ना होते. और क्या हम एलैबोरेट करें, इजराइल को क्या क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए ऑलरेडी देखिए गोलान हाइट्स पे उनका कब्जा तो दूर था, बट जो बफर जोन था इट इज़ विद देम. और आज वो अपने एक अगेन दे हैव अ फ्री स्प्री, किलिंग स्प्री पे हैं वो एक दफ़ा फिर निकले हुए हैं. कुछ वेपन्स के नाम पे, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ भी बहाना करके वो दे आर टेकिंग आउट द टारगेट्स. तो सिविलियन पॉपुलेशन भी हो रही है, जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि अराउंड 300 अटैक्स तो उन्होंने आई थिंक लास्ट 48 आवर्स में उन्होंने की है. तो दे आर एंगेजिंग एंड देयर इज नो अपोजिशन. तो मुझे बताएं ना, आज इजराइल की ये जो कंटिन्यूटी ऑफ दिस जेनोसाइडल एप्लीकेशन है, तो नोबडी इज चैलेंजिंग देम. किसी ने उससे बात की है, किसी ने उस पर बात की है. देखें, एंड अनफॉर्चुनेटली द रजीम इज चेंजिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो बाइडन के ऊपर भी अब उस तरह का प्रेशर्स नहीं है, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. किसी को भी आप एलिगेट करते हो, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स कि कोई उसको एड्रेस करे. एंड दे हैव द एप्लीकेशन, और टर्किश ने भी अपनी एप्लीकेशन ऑफ कोर्स उन्होंने बढ़ानी है. तो मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी जो फ्यूचर भी नज़र आ रहा है, मैं प्रिडिक्ट तो नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे एक लॉन्ग ड्रॉन सिविल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है जो पावर शेयरिंग से ज़्यादा पावर ग्रैबिंग की तरफ जा रहा है. तो लेट्स सी कि ये होपफुली सेंस प्रिवेल्स, कोई सेन माइंड हो वहाँ पे. और इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी मुसलसल इजराइल कहता है, गोलान हाइट में भी हो रही है, बट वी डोंट सी मैनी वॉइसेस आस्किंग इजराइल. आपने खुद कहा अमेरिका के अंदर ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली है, लेकिन नई एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्या उम्मीद रख सकते हैं? आई डोंट, देखिए नई ट्रम्प जो है वो एक नए वो तो अपने आप को प्रो इजराइल, फ्रेंड ऑफ इजराइल, उन्होंने जो चेस बोर्ड लगाया है अपनी जो टीम, लाइक मार्क हाकाबी अगर वो आ रहे हैं इजराइल के अंदर, एम्बेसडर आ रहे हैं, फिर एनवाय देख लें उनके, फिर रूबियो देख लें, तो ये ऑलमोस्ट ये वही टीम है जो इजराइल की स्टांस सपोर्टर्स हैं. सो दे हैव नथिंग. अगर एक उनके एनवाय का या जो भी अपॉइंटमेंट लगाना, अगर उनकी ख्याल ये कि देयर इज नथिंग, no word like a Palestinian, either it is Arabs or Iranians, and वो कहते हैं कि जी दुनिया में बहुत सी जगह है जहाँ पे फलस्तीनी जाके आबाद हो सकते हैं, why here? तो ये उस थॉट वाले लोग आ रहे हैं, उनकी जो अभी एडवाइजर आए हैं वो देख लें, तो ऑल आर प्रो इजराइल. तो अनफॉर्चुनेटली जो टीम रिफ्लेक्ट कर रही है, जो माइंड सेट है, वो तो एंटी पैलेस्टीनियन ही लग रहा है, एंटी मुस्लिम ही लग रहा है. तो मिडल ईस्ट में ट्रम्प कमिंग इन, फिर इनके यही 4 years हैं, इन्हें पता है कि अगला ही इज नथिंग एट स्टेक कि उन्होंने अगला भी टर्म करनी है या नहीं करनी. जी हाँ. तो अब आई डोंट नो कि दो द यूथ इन यूनाइटेड स्टेट हैज वोटेड फॉर ट्रम्प, और उस यूथ के अंदर ये थोड़ा सा एंटी वॉर सेंटीमेंट था. फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि फॉरेन डिप्लोमेसी जो है उनकी, या फॉरेन एप्लीकेशन है, वो थोड़ी सी उनके इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है इन द अमेरिकन यूथ. मुस्लिम्स तो चले कर ही रहे थे. तो आई डोंट नो कि अगर तो वो थोड़ा सा ख्याल करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए, और ये उनको पे कर रही है, तो मे बी दे एड्रेस. बट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. आई एम नॉट फॉर, आई डोंट सी दैट वो इतना ज़्यादा इस पर इफेक्टिवली. तो ये अभी जो ग्रेटर इजराइल कह ले, या जो इजराइल कि जो इजराइल के बारे में फिर ये एक खदशा था या एक बात थी कि इट्स नॉट जस्ट गाजा, इट्स द प्लान फॉर ग्रेटर इजराइल, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. इट इज बियॉन्ड. देखिए ना, गाजा तो इज गॉन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अनफॉर्चुनेटली इट्स गॉन. आज वो अगर वहाँ पे पीस हो भी जाता है तो 40 से 50 साल लगेंगे उसको रीशेप होते हुए. ट्रॉमा देखें, इस सोसाइटी की रीइंटीग्रेशन देखें, जिस माँ ने अपने बच्चे खोए होंगे, या जिस बाप ने अपने छोटे बच्चे खोए होंगे, जिसने बच्चियों ने या बच्चों ने अपने बाप खोए होंगे, तो दिस एनिमिटी हैज़ गॉन इनटू देयर ब्लड. सो दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग एनिमिटी. देखें, लोगों ने सफ़र किया है वहाँ पे. हम तो इतना दूर बैठ के भी दर्द उसका महसूस कर रहे हैं, तो जिन पे गुजर रही होगी. अनफॉर्चुनेटली, लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट,
کہ وچ ہنٹنگ کے بجائے میں تو کہوں گا کہ بڑی شرمناک اور افسوسناک ہے کہ ہمارے مسلمان ملک ابھی بھی اس سے سبق نہیں سیکھ رہے. ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ جو جنگ ہے وٹ نیکسٹ, تو مجھے تو پاکستان کے لیے بھی تھوڑے سے خطرے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں جب دے ہیو ٹیکن آؤٹ ویکینڈ کیا ہے انہوں نے, تو دس از اونلی نیوکلیئر کنٹری, وی آر رسپانسبل اسٹیٹ. اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ جب اگر چائنا کمپٹیشن میں ہے ود یونائٹیڈ اسٹیٹس, انڈیا ہیز آلریڈی پریزنٹڈ دیم سیلف ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. تو مجھے پاکستان کے لیے بھی آگے خطرات نظر آ رہے ہیں. تو وٹ نیکسٹ میں ٹارگیٹس میں آپ this is the most important question. Thank you. Why quickly I want to make a statement. Why I'm talking about this? Here comes the role of Pakistan. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ لیوریج اپنی رکھتے ہیں, اس پہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. منیمم ایجنڈا, مے بی 1 point ایجنڈا غازہ, پیلسٹائن, لیبنان, دس ایریا, باقی چیزوں کو سیٹ اسائڈ اینڈ لیٹر آن یو کین ہیو یور اسٹرانگر فیوچر آبجیکٹیوز جن کو ہم پرسو کر سکیں. تو پاکستان ہیز ٹو پلے ود اے پرو ایکٹیو اینڈ افیکٹو ڈپلومیسی, اور ان کی مسلمانوں کی یکجہتی کم از کم کریں تاکہ ایک وہ یونائٹڈ فرنٹ تو ان کو پورٹری کریں, اور ان کو ابھی سے روکنا چاہیے. رائٹ جنرل صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. یقیناً جو یہ ایونٹس ہم انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کا آخر کار اثر پاکستان کے اوپر ہی آنا ہے. سو وی ہیو ٹو کیپ آور سیلفز پریپیئرڈ فار دیٹ. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.